My name is Fatima Isabel, but my original name was Isabel, so I just put Fatima, and I didn't take Isabel because was my father would give me this name, so I didn't want to dishonor also my father. So I joined the two names, and I think it was become more beautiful. मेरा नाम फातिमा इज़ाबेल है। मेरा असली नाम इज़ाबेल था। मैंने इसके शुरू में सिर्फ फातिमा ऐड किया है क्योंकि मेरा नाम इज़ाबेल मेरे वालिद ने रखा था और मैं उसे ख़त्म नहीं करना चाहती। उसके साथ हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुझे फ़ातिमा नाम भी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दोनों नामों को मिला लिया है ताकि दोनों चीज़ें बरकरार रह सकें। मेरा बचपन बहुत ही गुर्बत में गुज़रा है और मैं जिस इलाके में पली बड़ी हूँ वहाँ पर गैंगस्टर्स और नशा बेचने वाले मुजरिम लोगों की अक्सरियत रहती थी। हत्ता कि वहाँ पर अक्सर औरतें भी इन मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस रहती थीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ऐसे इंसान नहीं थे। हम गुर्बत और मजबूरी की वजह से उस इलाके में रह रहे थे, मगर मेरे वालिद बहुत ईमानदार इंसान थे और वो दो नौकरियां कर रहे थे ताकि अपने बच्चों को पाल सकें। मेरा एक छोटा भाई है जो कि मिजाज के एतबार से मुझसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मेरी आदत है कि मैं अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों और वाक़यात का गहराई से जायज़ा लेती हूँ। मैं बचपन से ही ऐसी बातों पर गौर करती आई हूँ कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, ये ज़मीन, आसमान और सारी कायनात क्यों है, जबकि मेरा भाई ऐसी सोचों को बिल्कुल फजूल समझता है और वो बस अपनी ज़िंदगी गुजारने पर फोकस करने वाला इंसान है। उसके अलावा उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो कहता है बस ज़िंदगी गुजारो और आज का दिन अच्छा गुजारने पर फोकस करो, इससे ज़्यादा सोचों को अपने दिमाग में जगह मत दो। मगर मैं हमेशा एक मुतजस्सिस सोच की मालिक रही हूँ और मुझे नई नई चीज़ों को खोजने का शौक़ है। मगर इन मुख्तलिफ मिजाजों के बावजूद हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से काफ़ी क्लोज़ रहे हैं। मेरे माता पिता पुर्तगाल से हिजरत करके आकर यहाँ लंदन में आबाद हुए थे और पुर्तगाल के 99% लोग कैथोलिक ही होते हैं। इसी मुनासिबत से हमारे बड़े भी कैथोलिक ही थे। अगरचे बहुत कम लोग बाकायदगी से चर्च को फॉलो करते हैं, जबकि अक्सर लोग साल में एक बार ही क्रिसमस वगैरह के मौके पर चर्च जाते हैं, या कभी कोई शादी हो या कोई फौत हो जाए तो चर्च जाते हैं। पुर्तगाल की तारीख़ में 1917 की बहुत अहमियत है और वहाँ लेडी फ़ातिमा के मौजज़े को मानने वालों की काफ़ी बड़ी अक्सरियत है। मगर वो 1917 में होने वाले लेडी फ़ातिमा के मौजज़े को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, और चूँकि वो सब ईसाई हैं इसलिए वो कहते हैं कि फ़ातिमा भी मरियम अलैहिस्सलाम का ही नाम था, और वो इस वाक़े को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से मंसूब करने के बजाय हज़रत मरियम से मंसूब करते हैं। मेरे माता पिता के यहाँ शादी के 7 साल बाद भी कोई औलाद नहीं थी, तो एक दिन मेरी माँ ने पुर्तगाल में लेडी फ़ातिमा वाली पहाड़ी पर जाकर दुआ मांगी और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मैं पैदा हुई, इसलिए वो मेरी पैदाइश को भी लेडी फ़ातिमा का मौजज़ा ही समझती थीं। इसके अलावा मेरी ताई को कैंसर था और वो 11 साल से इस तकलीफ़ में मुब्तला थीं। उन्होंने भी उसी जगह जाकर लेडी फ़ातिमा के मुजस्समे के सामने दुआ की थी, तो उनकी भी बीमारी ठीक हो गई। पुर्तगाल में अब उस मुकाम पर लेडी फ़ातिमा का मुजस्समा और बहुत बड़ी इबादतगाह बना दी गई है। मेरी माँ कैथोलिज़म पर विश्वास रखती थीं, जबकि मेरे पिता दीन पर बिल्कुल अमल नहीं करते थे और ना ही उन्होंने हमें कभी भी दीन की कोई बात सिखाई थी। हाँ, अलबत्ता हमारी वालिदा
ہمیں کرسمس وغیرہ کے موقع پر چرچ لے کر جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ سارا سال ہمارا مذہب یا چرچ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر بات کریں میرے وشواس کی تو میں مجبوری کی وجہ سے ان کے ساتھ جاتی تھی، ورنہ میرا ٹرینٹی وغیرہ کے عقیدے پر کوئی وشواس نہیں تھا۔ غربت کی وجہ سے ہمارے والدین نے ہمیں زیادہ اچھی تعلیم بھی نہیں دلوائی، اور میں بہت چھوٹی عمر سے ہی پیسے کمانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی تھی۔ البتہ میں خدا کو اپنی دعاؤں میں پکارتی تھی، اور یہ گاڈ کا فضل تھا کہ اس نے میری دعاؤں کو ہمیشہ قبول کیا تھا۔ ایک مرتبہ میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے اور میں بہت پریشان تھی۔ میں نے رات گاڈ سے دعا مانگی اور صبح میرے پاس ایک بوڑھا شخص آیا۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ لندن کی فلاں سڑک پر جاؤ، تمہیں وہاں پیسے ملیں گے۔ میں اس سڑک پر گئی۔ وہ میرے گھر سے 20 منٹ پیدل کے فاصلے پر تھی، اور مجھے وہاں سڑک پر 10 پاؤنڈ ملے اور میں وہ لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح گاڈ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ جب میں جوان ہوئی تو میری ساری فیملی واپس پرتگال چلی گئی، مگر میں یہیں لندن میں رہنا چاہتی تھی، اس لیے میں یہاں سے نہیں گئی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ نہ ہی میرے پاس اچھی تعلیم تھی اور نہ کوئی ہنر تھا۔ میں روٹی کھانے سے بھی مجبور ہو گئی تھی، اور پھر میں اپنی فیملی کے پاس پرتگال جانے کے لیے ترس رہی تھی، مگر میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں واپس بھی جا سکوں۔ میں نے شروع جوانی میں کافی غربت اور بہت برے دن گزارے ہیں۔ پھر مجھے ایک آنٹی ملی جنہوں نے میری کافی مدد کی۔ وہ نرسنگ ہوم میں کام کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے نرسنگ کی ٹریننگ دی اور میری جاب تلاش کرنے میں بھی میری مدد کی۔ پھر یوں آہستہ آہستہ میں لندن میں سیٹل ہونے لگی، اور الحمدللہ جلد ہی میرے برے دن ختم ہو گئے۔ اگر بات کریں اسلام کی تو میں اسلام کو اچھا مذہب نہیں سمجھتی تھی، اور لندن میں کسی حجاب والی خاتون کو دیکھتی تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ میں کہتی کہ یہ مسلمان دہشت گرد لوگ ہیں، اور ان کا کام ہی ہم کرسچن لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ اس لیے میں خوفزدہ رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ یہ بہت ہی مظلوم عورتیں ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق بھی نہیں ہوتا، اور ان کو اپنی زندگی اپنے مردوں کی مرضی سے گزارنی پڑتی ہے۔ پھر میں جہاں کام کرتی تھی وہاں کچھ مسلمان مرد اور خواتین بھی کام کرتے تھے۔ ان سے میری کبھی کبھار اسلام کے ٹاپک پر بات چیت ہو جاتی، اور میں دیکھتی کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے تھے اور دن بھر بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ پھر میں نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک پارک میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرے ارد گرد بہت ہی خونخوار کالے بھیڑیے ہیں جن کی آنکھیں سرخ ہیں۔ ان بھیڑیوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، مگر ایک سفید شیر میرے ساتھ ہے، اور وہ ان بھیڑیوں سے میری حفاظت کر رہا ہے۔ میرے لیے یہ خواب بہت ہی عجیب اور حیران کن تھا، مگر اگلے چند دنوں میں اس خواب کو بھلا کر پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ یہ 2012 کی بات تھی۔ اسی طرح مجھے 2 سال مزید گزر گئے، اور آہستہ آہستہ میں لندن میں اچھی زندگی گزارنے لگی تھی۔ مجھے اچھی جاب مل گئی تھی، اور میں اچھی اور بہتر زندگی گزارنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں ایک بس میں بیٹھی ایک نئی جگہ جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ یہ غالباً 2014 کی بات ہے، اور میں بس میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر سڑک کنارے لندن اسلامک سینٹر پر پڑی۔ مجھے لگا کہ جیسے مجھے کوئی وہاں سے پکار رہا ہے،
اور میرا دل اچانک اس طرف کھنچنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس روکوں اور اتر کر وہاں چلی جاؤں، مگر میں بس روک کر نہیں اتر سکتی تھی کیونکہ مجھے انٹرویو کے لیے کہیں پہنچنا تھا۔ وہ اسلامک سینٹر میرے گھر سے کافی دور تھا اور مجھے غالباً 1.5-2 گھنٹے کا ٹریول کر کے وہاں پہنچنا پڑتا، مگر دل میں ایک روحانی تڑپ سی جاگ گئی تھی اور مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے اس اسلامک سینٹر سے پکار رہا تھا۔ یہ تڑپ، یہ فیلنگ 2-3 دن تک ایسے ہی رہی۔ بہت لمبے عرصے سے مجھے کبھی روحانی اعتبار سے ایسی کوئی فیلنگز نہیں آئی تھیں۔ یہ بہت ہی عجیب سی کیفیت تھی، شاید میں اسے بیان نہیں کر پا رہی۔ پھر میں اس جگہ کی تلاش میں دوبارہ نکلی اور مجھے وہ جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں 2-3 مساجد میں گئی، مگر یہ وہ جگہ نہیں تھی جو میں نے سڑک سے دیکھی تھی۔ پھر آخر کار مجھے وہ جگہ مل گئی اور میرا دل کہہ رہا تھا وہ شخص یہاں ہے جو تمہیں پکار رہا تھا۔ میں بہت ڈرتے ڈرتے اندر گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، مجھے نقصان پہنچائیں گے، کہیں یہ لوگ مجھے قیدی نہ بنا لیں، مگر میں ہمت کر کے اندر گئی۔ مگر وہاں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، مسجد بالکل خالی تھی۔ مجھے مسجد کا ماحول بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھی رہی اور پھر واپس آ گئی۔ اگلے دن مجھے پھر وہی خواب آیا جو میں نے 2 سال پہلے دیکھا تھا، مگر اس مرتبہ میں پارک میں نہیں بلکہ گھر میں تھی، اور میرے گھر کے باہر وہی لال آنکھوں والے کالے بھیڑیوں کا غول تھا جو کہ گھر میں گھسنا چاہتے تھے، مگر گھر کے دروازے پر وہی سفید شیر بیٹھا میری حفاظت کر رہا تھا۔ پھر میں گھر سے باہر نکلی اور وہ شیر میری حفاظت کرتے کرتے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اچانک میں نے کہا اللہ اکبر، اور اچانک سب بھیڑیے بھاگ گئے۔ میری آنکھ کھلی اور میں حیران تھی۔ میں نے خواب میں یہ عجیب عربی لفظ کہا تھا جو میں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا اور مجھے اس کا مطلب بھی نہیں پتہ تھا۔ عربی الفاظ تو دور کی بات، مجھے تو عربی الفابیٹ بھی نہیں آتے تھے۔ پھر ایک اور خواب دیکھا کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور وہ شیر میرے ساتھ چل رہا ہے، اور میں عربی میں کچھ پڑھتی ہوں تو اچانک وہ صحرا ایک باغ میں بدل جاتا ہے اور پھول ہی پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اس کے 2 دن بعد میں اسلامک سینٹر دوبارہ گئی اور میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، کیا کوئی میری مدد کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں اسلامک کلاسز ہوتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ہر ہفتے کی رات کو یہاں آ کر لیکچر اٹینڈ کریں؟ میں نے وہ لیکچر اٹینڈ کرنے شروع کیے اور پھر جلد ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ یہی وہ روحانی راستہ تھا جو مجھے اپنی طرف پکار رہا تھا۔ میں شاید 2 ہفتے یا لگ بھگ اتنا ہی ٹائم اسلامک سینٹر گئی تھی کہ میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور میں ایمان لے آئی۔ میرے ارد گرد موجود بہنیں مجھے مبارکباد دے رہی تھیں اور میں بہت ہی خوش اور تر و تازہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد غالباً 2-2.5 مہینے گزرے کہ میں نے باقاعدہ حجاب لینا شروع کر دیا، اور مجھے سمجھ آئی کہ حجاب کوئی زبردستی نہیں بلکہ یہ ایک حفاظتی شیلڈ ہے جو عورت کو معاشرے کے مردوں کی بری نظروں سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب ایک عورت پردہ کرتی ہے تو وہ معاشرے کو پیغام دیتی ہے کہ مجھے میری شخصیت اور میرے کردار سے پہچانو، نہ کہ میرے حسن یا میرے جسم سے۔ میری پہچان، میری شخصیت، میرا حسن نہیں بلکہ میرا کردار ہے۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، میں نے حجاب اپنے شوق سے لیا، اور جن عورتوں سے میں ملی اور جس کو میں جانتی ہوں، سب ہی حجاب اپنے شوق، اپنی مرضی سے لیتی ہیں۔ یہ 100% غلط سوچ ہے کہ مسلمان عورتوں کو اس کے لیے
مجبور کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ حجاب کے بعد مجھے اپنی جاب میں کچھ مشکلات ضرور ہوئیں کہ کئی بار کسی گھر میں کسی مریض کی دیکھ بھال کے لیے گئی تو میرے حجاب کی وجہ سے انہوں نے میری خدمات لینے سے انکار کر دیا اور نرسنگ ہوم کو کہا کہ کوئی دوسری نرس بھیج دیں، کیونکہ لوگوں کو اسلام کی نالج ہی نہیں ہے اور ان کے دل میں اسلام کے لیے وہی بری سوچ ہے جو کچھ میڈیا اسلام کے بارے میں منفی سوچ پھیلاتا ہے۔ میں چونکہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں اور بنیادی اسکول کی تعلیم کے علاوہ میں کسی کالج یا یونیورسٹی نہیں گئی، اس لیے میں اتنی تیز نہیں کہ لوگوں سے بحث کر سکوں، ان کو اسلام کے لیے قائل کر سکوں۔ ہاں البتہ اپنے عمل سے ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے اسلام کو اچھی طرح ریپریزنٹ کروں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ایک ہیرا تھی، مگر اسلام نے مجھے پالش کر کے اور تراش کر قیمتی بنا دیا ہے۔ پرتگال کے لوگ میرے نئے نام سے تھوڑا کنفیوز ضرور ہے، کیونکہ وہ لیڈی فاطمہ کو لیڈی مریم ہی سمجھتے ہیں، اور میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ کیونکہ لیڈی فاطمہ سے دعا کی وجہ سے میں پیدا ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے نام سے پہلے فاطمہ لگا لیا ہے۔ میری فیملی میرے اسلام سویکار کرنے سے خوش نہیں تھی، مگر انہوں نے آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر لیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ انہیں اس تبدیلی کو برداشت کرنا ہے۔ شروع میں انہوں نے مجھے کافی پریشرائز بھی کیا اور مجھے واپس کیتھولزم کی طرف آنے کے لیے مجبور بھی کیا، مگر اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں واپس اس مذہب پر نہیں آؤں گی۔ شروع میں میری ماں مجھے حجاب میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ مجھ سے اتنی ناراض تھیں کہ انہوں نے 2-3 مہینے تک مجھ سے بات تک نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے سب رشتہ داروں کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، میں کسی سے کیسے نظریں ملاؤں کہ میری بیٹی نے مقدس یسوع کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں پاگل ہوں، میرا برین واش کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح کی منفی باتیں مجھے سننے کو ملتی تھیں۔ مگر 1.5 سے 2 سال میں سب چیزیں بدل گئیں، اور اب وہ مجھ سے ویسی ہی بیٹی کی طرح محبت کرتی ہیں جیسے کہ بچپن سے کرتی تھیں۔ ہمارا پرانا وہی تعلق بحال ہو گیا ہے جیسا کہ ہم ماں بیٹی کا پہلے تھا۔ ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، مگر شروع کا ٹائم کافی مشکل تھا۔ اور میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی کہ اپنے گھر والوں کی تکلیف دینے والی باتوں کو تحمل سے برداشت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ کا اچھا سلوک ہی انہیں بدلنے پر مجبور کرے گا۔ یہاں لندن میں مسلمان کمیونٹی مختلف خطوں اور مختلف کلچر سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں عراقی ہے، ایرانی ہے، پاکستانی اور عرب ہے، حتیٰ کہ کئی افریقی مسلمان بھی ہیں، مگر سب لوگ مختلف کلچرز کے باوجود ایک امت، ایک کمیونٹی بن کر رہتے ہیں، اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بنا رنگ نسل کے فرق کے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے محبت اور عزت دیتا ہے۔ یہاں لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ 1 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا آپ 40 سال سے پیدائشی مسلمان ہیں۔ یہاں سب ایک دوسرے کے لیے مددگار رہتے ہیں، ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں۔